नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 46। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही मिनल्लज़ीना, और उन लोगों में से हादू जो यहूदी हुए, युहर्रिफूना वो बदलते हैं, कालिमा बात को, अन मवाज़िही उसकी जगह से, व यक़ूलूना और वो कहते हैं, समेना हमने सुना, व असैना और हमने नाफरमानी की, वस्मा और सुन, गैरा मुस्मईन और ना तुम सुने जाओ, व राइना लयन और राइना कहते हैं अपनी बेअलसिनातिहिम अपनी ज़ुबान को मोड़ते हुए, वाताना और ताना देते हैं, फिर दीन में, वलाउ अन्नहुम कालू और अगर वो कहते, समेना हमने सुना, वाताना और हमने अतात की, वस्मा और सुनिए, मंजुरना और हम पर नज़र कीजिए, लकाना खैरुल लहुम तो अलबत्ता होता बेहतर, लहुम उनके लिए, व अक़वामु और ज़्यादा दुरुस्त, लेकिन लआनहुमुल्लाहु अल्लाह ने लानत की है उन पर, बेकुफ्रिहिम उनके कुफ्र की वजह से, फला युमिनूना इल्ला कलीला पस नहीं ईमान लाते मगर बहुत कम। बामुहावरा तर्जमा है कि यहूद में से कुछ लोग हैं जो कलाम को उसके मकाम से बदल देते हैं, और वो ज़ुबान से कहते हैं हमने सुन लिया, और दिल में कहते हैं हमने नहीं माना, और आपसे कहते हैं सुनिए, आपस में और अपनी ज़ुबानों को मोड़ते हुए राइना कहते हैं, और दीन में ताना जनी करते हुए। अगर वो यूं कहते कि हमने सुना और अताअत की और सुनिए और हम पर नजर करम फरमाइए, तो ये उनके हक में बहुत बेहतर और बहुत दुरुस्त होता, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत कर दी है, पस वो ईमान नहीं लाते मगर बहुत थोड़े से। तो यहूद जो थे उनका ये वतीरा था कि वो लोग जो थे अल्लाह के कलाम को उसकी जगह से बदल डालते थे, यानी तहरीफ जो थी उनका वतीरा था कि वो अल्लाह के कलाम को कभी तो मानवी तौर पर उसमें तहरीफ करते थे और कभी वो लफ्ज़ी तहरीफ करते थे, कभी अल्फाज ही को बदल देते थे, कभी उसकी तशरीह करते हुए जो है उसकी तावील जो है वो निकाल लेते और उसको उस बात को उसकी जगह से बदल के कुछ और उसको मानी दे देते। तो इस तरह से वो लफ्ज़ी और मानवी दोनों तरह से तहरीफ करते थे, और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि वयक़ूलुना और कहते थे कि हमने सुना, वासैना और हमने नाफरमानी की, वस्मा और सुनिए, गैरा मुस्मईन और ना सुने जाइए। तो वो आपस में कहते थे कि हमने सुना और साथ कहते थे कि आप ना सुने जाएं, यानी कोई आपको ना सुने, और उसके साथ वो कहते थे वराइना, और राइना का लफ्ज़ कहते, वराना कहने की बजाय राइना उसको लफ्ज़ को दबा कर कहते। राइना का मतलब होता है कि हमारी तरफ नज़र कीजिए, लेकिन लयन वो ज़ुबान को मोड़ते हुए राइना कहते, जिसका मतलब होता था हमारा चरवाहा, यानी तो उसको मतलब ये है कि ताना देते, व ताना फिद्दीन है कि वो दीन में ताना देते थे, कि ताना जनी करते हुए अल्फाज को बदल डालते थे, उसकी अपनी ज़ुबान को मरोड़ कर उसके और मानी देते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते, वलाउ अन्नहुम कालू अगर वो कहते कि समेना वाताना कि हमने सुना और हमने फरमा बरदारी की, वस्मा और सुनिए, और वंजुरना और हमारी तरफ नज़र करम कीजिए, लकाना खैर लहुम तो ये उनके लिए बेहतर होता, व अक़वामा और ज़्यादा दुरुस्त बात होती, लेकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम अल्लाह ने उन पर उनके कुफर की वजह से उन पर लानत कर दी है, फला युमिनूना नहीं वो ईमान लाते, इल्ला कलीला सिवाय चंद एक के। तो उनमें से चंद एक लोग थे जो कि ईमान लाने वाले थे, तो बाकी लोग जो थे वो ईमान लाने वाले नहीं थे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे, वो
طرح طرح کے تانا دینے کی کوشش کرتے تھے اور طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور الفاظ کو جس طرح سے انہیں عادت پڑی ہوئی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تحریف کر دی تھی، اور اسی طرح سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کی بجائے اور ایسا کہنے کی بجائے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اس کو الفاظ کو بدل ڈالتے تھے اور اس طرح کی یہ وہ حرکتیں کرتے رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی خواصت کو ظاہر کرتے رہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی تھے اور ان کا دین جو ہے وہ سچا تھا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے یہودیوں پر لعنت کر دی۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جو کتاب دیے گئے، یا اے اہل کتاب، آمنو ایمان لاؤ بما نزلنا، اس چیز پر جو ہم نے اتاری ہے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطبسا، کہ ہم مسخ کر دیں، وجوہن، تمہارے چہرے، فنردوہا، اور ان کو پھیر دیں، علی ادباریہا، تمہاری پشتوں کے پیچھے، او نلعنہم، یا ہم لعنت کر دیں، کما لعنا، جس طرح ہم نے لعنت کی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو یہاں جو ہے یہودیوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے، اے لوگوں جو کہ کتاب دیے گئے اہل کتاب، یہودیوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ کہ جس چیز کی تصدیق جو کہ تمہارے پاس ہے، اور وہ اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے جو تم سے پہلے ہے، اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے اور تمہارے چہروں کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا جائے، یا یہ کہ ان پر لعنت کر دی جائے، جس طرح سے لعنت کی تھی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن والوں پر جو کہ ہفتے کے دن کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ سرکشی اختیار کرتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ان پر اللہ نے لعنت کی تھی اسی طرح سے تم پر بھی لعنت کر دی جائے گی۔ تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بھی صورتوں کو مسخ کر دے اور تمہارے چہروں کو الٹا کر تمہاری پشتوں کے پیچھے لگا دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں بخشتا، این یشرک، کہ وہ شریک اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، بہی اس کے ساتھ، یغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء، جسے چاہے، ومن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد افترا، تو پس اس نے بہتان باندھا، اسمن عظیما، بڑا گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہود اور نصارہ دونوں ہی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرتے تھے۔ یہود جو تھے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور اسی طرح سے نصارہ جو تھے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور عقیدہ تثلیث کے قائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، لیکن جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور اس نے بہت بڑا بہتان باندھا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جو وہ اللہ کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی مت مقابل نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پورے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، اس کے مد مقابل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ یکتا ہے اپنی ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں میں۔ تو
اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا آسمان کی بلندیوں سے گرتا ہے اور زمین کی پستیوں میں جا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49، علم ترا، کیا تم نے دیکھا ہے، الی الذین، ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو کہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز ظاہر کرتے ہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، یعنی یہود اور نصارہ جو تھے وہ اپنے آپ کو بڑا مقدس سمجھتے تھے اور بڑا معصوم سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ بہت سے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل میں آئے تھے، اس لیے وہ اللہ کی لاڈلی قوم تو تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی، جہان والوں پر فضیلت تھی، لیکن فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھیج دی۔ تو یہ اپنے آپ کو پھر بھی اللہ کے محبوب سمجھتے تھے، اتنی نافرمانیوں کے باوجود اور شرک کرنے کے باوجود، تو یہ خود پسندی میں مبتلا تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے لیا ہے، یا تم وہ بات کہتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، کہ ایک گٹھلی جو ہے اس کے اندر جو باریک دھاگا ہوتا ہے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ انسان جو ہے وہ شرک کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 50 ہے، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کہ وہ کیسے جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وکفی بہ اسما مبینا، اور واضح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کہ دیکھیے کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور واضح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ باندھتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، فرشتوں کو مشرکین اور کافر اللہ کی بیٹیاں کہتے، اسی طرح یہود جو تھے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے، عیسائی عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، اور یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان اور جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک واضح گناہ ہے، واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹی بات باندھنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قسم کے بھی شرک سے پاک ہے، سبحانہ کا، اللہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اس کی مانند نہیں ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اکیلا ہی ہے۔ جب ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ آج جو ہے وہ کون ہے جو کہ باقی رہنے والا ہے؟ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے، ختم ہو جائے گی، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ یکتا ہے، اکیلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی۔ اس کے ساتھ کوئی بھی شرک کرنے کی جو ہے وہ سکت ہی نہیں رکھتا، اس کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتا، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دعویٰ کرے شرک کا، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو شرک کرنے والے ہیں اور جو شریک بنائے جاتے ہیں سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔